बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम अकबर अपनी आज की बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं सबसे पहले तो खुशाब के ज़िमनी इंतखाब का ज़िक्र करूँगा। इस पर बगलें बजा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले। उन्हें डर था कि ये सीट उनके हाथ से निकल न जाए। उन्हें हर ज़िमनी इंतखाब पे डर रहा है। वो ये समझते रहे हैं कि हुकूमत नून लीग की होती तो वो कभी कोई इंतखाब जो है वो ज़िमनी इंतखाब जो है वो मुखालिफ जमात के कैंडिडेट को जीतने न देती। ऐसा ही होता रहा है माजी में। लेकिन पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो इनकम्बेंसी को, अपनी हुक्मरानी को, अपनी हुकूमत को इस्तेमाल नहीं करती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए। वरना ये जो बगलें बजा रहे हैं ये आंसू बहा रहे होते। एक बात अलबत्ता मैं कहना चाहूँगा कि हमारा यानी हम पार्टी का इंतज़ाम, मैं हमारा जब ये कहता हूँ तो मैंने कभी अपनी वफादारियाँ नहीं छुपाई। मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से है और रहेगा हमेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि कुछ कमज़ोरियाँ हैं हमारे सिस्टम में, यानी पार्टी के सिस्टम में, कि इंतखाबी जब भी दंगल पड़ता है एक्चुअली मौजूनियत जो कैंडिडेट की है, जिसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ द कैंडिडेट से कहते हैं, उस पर बड़े सवालिया निशान उठते हैं। वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा और वो करेगी पार्टी की आला क़यादत आने वाले इंतखाबात में। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि हर ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई ने गुज़िश्ता इंतखाबात से अपने वोट बैंक में काबिल कदर इजाफ़ा किया है। देखिए ये जो खुशाब में 10-12 हज़ार का फ़र्क रह गया, यही वज़ीराबाद में हुआ, यही डस्का में हुआ। ये सीटें मुस्लिम लीग नून की वो सीटें हैं जहाँ से अगर उनकी हार हो तो समझ लें कि उनका बोरिया बिस्तर पार्लियामेंट से हमेशा के लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीटें लेनी है ना, वो सीटें उन्हें मिल जाएंगी और मिल रही हैं। वरना ये पार्लियामेंट जमहूरियत नहीं चलती। मैं पार्लियामेंट जमहूरियत की बात हुई है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निज़ाम जब तक पाकिस्तान में कायम है, तबाही जो है वो हमारा पीछा करते रहेगी और वो दबोच लेगी कभी न कभी, अगर खुदा न खास्ता हमने इस निज़ाम से निजात हासिल न की। इस निज़ाम से निजात हासिल करने का जो तरीका, जो फार्मूला मुझे मालूम है वो मैं बता चुका हूँ। क्योंकि 1957-8 में फ्रांस को ऐसे ही हालात का सामना था और उस वक्त भी वज़ीर आज़म गाय मोले ने यही रास्ता अख्तियार किया, यही फार्मूला ने पार्लियामेंट डिज़ॉल्व की। डिगाल को, जो डिगाल एक पार्टी के सरबराह थे, वो उस वक्त जनरल नहीं थे। जनरल डिगाल हम कहते हैं लेकिन वो उस वक्त सर्विंग जनरल नहीं थे, वो एक सिविलियन थे। उन्होंने मिलकर एक फार्मूला बनाया आइन बनाने का। वो आइन बना, एक इंटरिम गवर्नमेंट जनरल डिगाल ने फॉर्म की, आइन बना, रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के तहत इंतखाबात हुए और 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ने जन्म लिया। पाकिस्तान में भी 3rd रिपब्लिक जन्म लेगी इंशाअल्लाह। वो कब होगा मैं नहीं जानता और कैसे होगा ये भी मैं नहीं जानता, क्योंकि 1958 में लोग नहीं जानते थे। अक्टूबर का महीना जब आया था लोगों को पता नहीं था कि तब्दीली कैसे आती आ गई, उसे मैंने इनकलाब का नाम दिया। उसके बाद मैं अब ये बात बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा। हमारी फ़ौज के पास अख्तियार है कि वो मुदाखलत कर सकती है। अब वो पुराने ज़माने में मुदाखलत कुछ और तरीके से होती थी, अब वो किसी और तरीके से होगी। देखें ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी, एक घिनौनी साजिश के तहत ख़त्म हुई थी। मैं ख़ुद उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, मेरी तो मुखालफत की वजह ये थी, मैं ये समझता था कि ये जो वॉर ऑन टेररिज्म बुश के साथ जो हमारा ताल्लुक़ कायम हुआ परवेज़ मुशर्रफ ने जो सरेंडर किया
وہ بہت جلد بازی سے سرنڈر کیا. وہ شرائط منوا سکتے تھے اپنی، بدقسمتی سے انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور میں ذاتی طور پر اس کے بعد ان کے خلاف ہو گیا تھا. میں امریکہ کی پاکستان میں مداخلت کو قطعاً کبھی پسند نہیں کیا. یہ میری اگر ہم ذرا سا دیکھنا، امریکہ نے ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ کیا اس لیے کہ ایوب خان نے وہ کتاب لکھنے کی جرت کی، فرینڈس ناٹ ماسٹرس. یہ بات انہیں ناگوار گزری امریکنس کو. انہوں نے ایک طرف بھٹو کھڑا کیا، دوسری طرف اصغر خان کھڑا کیا. بیک وقت دو مورے انہوں نے میدان میں اتارے، ایک ڈیموکریسی کے فرنٹ پہ، ایک انہوں نے نیو ڈیموکریٹ پیدا کیا. اصغر خان کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، بھٹو میرے ہیرو تھے اس زمانے میں، لیکن میں حقیقت جو ہے نا وہ ضرور بیان کروں گا. یہ امریکی سازش تھی ایوب خان کو نکالنے کی، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پاکستان کو. پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوا، جس کے نتیجے میں فال آف ایسٹ پاکستان ہوا. اگر ڈی اسٹیبلائز نہ ہوتا، اگرتلا سازش کیس جو ہے اس کا لاجیکل اینڈ ہوتا تو مجیب کو پھانسی لگ چکی ہونی چاہیے تھی اسی وقت. ہی واز اے ٹریٹر. اب اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ، لیکن کبھی غدار جو ہے نا وہ غدار ہی ہوتے ہیں. قاضی عیسیٰ غدار تھا، سب سے بڑا غدار تھا. اس نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ رکھنے کی سازش کی تھی. وہ رات مجھے میرے ماموں نسیم اجازی بتایا کرتے تھے کہ جوگزئی اور جعفر خان جمالی ہم نے مل کر بلوچ سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں شرم دلائی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں. اور جو ریفرینڈم کا ایک منصوبہ بنایا تھا قاضی عیسیٰ کے ساتھ مل کر کانگریس نے انڈیا، پتہ نہیں قاضی عیسیٰ نے کس سے رابطے رکھے تھے. اسی قاضی عیسیٰ کا بیٹا ہے فائز عیسیٰ. بہرحال میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کروں گا، میں بات آگے بڑھاؤں گا. آگے بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے غلطیاں کی ہیں، میں خود ان کا کرٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ شعبہ جس سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ بہت مس مینیج ہوا ہے. یہ بڑے لوگوں کے ہاتھ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، دیکھیے وہ اچھے لوگ ہوں گے. اب یہ وزارت اس میں دیکھیے میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا ہے کہ اس کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ یا پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں یا مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں عمران خان کو پسند کرتے ہیں. اب میں اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے ان میں ایک وہ خواہ چھوٹے لیول کی ہو بڑے لیول کی ہو، بڑے لیول کی ہو چھوٹے لیول، میں بیوروکریسی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میرے کلاس فیلو جو تھے وہ سارے کے سارے موسٹ آف دیم وہ جو تھا گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے، وہ گئے سی ایس پی میں. اور میں ایک یہاں عذرائے تفنن کہہ لیجیے، مذاق میں کہہ لیجیے، جو جیسے بھی، کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے میرے ساتھ 2-3 میرے دوست ہیں، روشن ضمیر رضوی بھی میرے ساتھ رہتے تھے. ایک کمرہ ہم نے لے رکھا تھا، اس میں نے بورڈ لگایا ہوا تھا سی ایس پی کینڈیڈیٹس اینڈ ڈیش 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 آر ناٹ الاؤڈ. وہ حالانکہ میرے ساتھ رہتا تھا، وہ بڑا چڑھتا تھا بات. اس نے میں نے کہا یہ فیشن چلا ہے کہ ہم نے جانا ہی ادھر ہے، اور اس کے بعد اچھے رشتے مل جاتے ہیں، شادیاں اچھی ہوتی ہیں. تو بہرحال اینیوے میں اس بحث میں زیادہ نہیں جاؤں گا. ایک احساس کمتری رہا ہے بیوروکریسی کو ہمیشہ. وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ سول سائڈ سے یا ایون ملٹری سائڈ سے کوئی ایسا شخص آ جائے جو ان پر حاوی ہو جائے. ایوب خان کو کبھی پسند نہیں کیا انہوں نے، ایوب خان حاوی ہو گئے تھے. بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا. بھٹو تو انٹلیکچولی ہی واز اے جائنٹ. وہ ان بیوروکریٹس میں کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے خلاف کام کیا انہوں نے. پھر اب وہ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے. میں نہیں جانتا کہ عمران خان کے ساتھ کون ہے. مجھے یقین ہے کہ عمران خان نے ٹروجن ہارس آف ٹریجری کے بارے میں انہوں نے ایلیٹ ضرور پڑھی ہوگی، اور انہیں معلوم ہوگا کہ جب یعنی وہ فلم بھی ایک بڑی مشہور بنی تھی ہیلن آف ٹرائے، بس اس میں ایک سین ہے بڑا، جب ایکلیز جو گریک ہیرو گریک گاڈ اس کو پیرس کا تیر جو ہے اس کی ٹخنے میں لگتا ہے وہ مر جاتا ہے
کیونکہ تبھی سے ایکلیز ہیل مشہور ہے کہ جو آدمی اس کے ہیل کو ہٹ کرے گا، ایکلیز مر گیا تو یولیسس نے جو کننگ کا مطلب گریک کننگ کا ایک کردار تھا، اس نے کہا تھا کہ ہیئر ڈائز دا گریک کریج بٹ ناٹ دا گریک کننگ. تو یولیسس نے منصوبہ بنایا تھا، گھوڑا ایک تیار کیا تھا جو باہر تیار ہوتا رہا، اور ٹروجنس کی سمجھ میں نہیں آئی. جب وہ یعنی ایک آرٹیفیشل پسپائی اختیار کر گئے تو ٹروجن سمجھے کہ ٹرافی آف وار چھوڑ گئے ہیں، وہ گھوڑے کو اندر لے آئے. وہ گھوڑا جو تھا وہ مشہور ہے ٹروجن ہارس آف ٹریچری. اس میں گریکس موجود تھے جنہوں نے راتوں رات پورا شہر جو تھا خون میں لت پت کر دیا. اب میں نہیں جانتا کہ یہ ٹروجن ہارس آف ٹریچری کس حد تک، وہ ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے 100%، میں پارٹ نہیں ہوں، لیکن خان صاحب سمجھدار آدمی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ جان جائیں گے کہ کون میرے ساتھ ہے، کون صرف چہرہ جو ہے نا اس کا میرے ساتھ ہے، اس کا اندر میرے ساتھ نہیں، کون کس کے ساتھ کس کے رابطے ہیں، یہ بھی وہ معلوم کر ان کو ہو جائے گا. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں اور اپنے بیٹی کو سامنے لیا. اب میں اینڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ آگے عید آ رہی، شاید میرا آخری پروگرام، اس میں بے ربط سا پروگرام ہے، لیکن میں یہ باتیں کہنا چاہتا تھا. اب وہ مریم نواز کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے گاڈ فادر، وہ آپ نے ناول پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو میں آپ کو اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ، ڈان کارلیون جو تھا وہ تھا اصل ڈان نواز شریف کے ساتھ، جس کی تشبیہ کی جنرل آصف، جنرل کہہ رہا ہوں، وہ جج جے وہاں بھی ہے، وہ جی ہے، وہ جے ہے. جنرل آصف سعید کھوسا نے، میرا آصف نواز ذہن میں آیا تھا، جنرل منہ سے نکل گیا. تو آصف سعید کھوسا نے وہ جو سسیلین جس مافیا کا ذکر کیا ہے، وہ ڈان کارلیون تھا جس کا مارلن برانڈو نے یہ رول پلے کیا. اب مارلن برانڈو اور نواز شریف کو کمپیئر مت کیجیے، خدا رہا. مارلن برانڈو جو تھا وہ، اس کی روح جو ہے نا مجھے قتل کر دے گی. اچھا بہرحال اینی وے، اس کا بیٹا ہے جو آگے چل کے رول کرتا ہے، یعنی مائیکل کارلیون. اب مائیکل کارلیون واز اے بریلینٹ. یہ جو کریکٹر ہے، مائیکل کارلیون نے اپنے مخالفین کو مروایا، لوگوں کو خریدا، ججوں کو خریدا، عدالتوں کو خریدا، سب کو، مطلب یہ کہ اس نے ایک تہس نہس کر کے رکھ دیا سب کو، اور اس نے انتقام بھی لیا اپنے باپ کا. اور یہ جو ہے مریم اس سے انسپائرڈ ہے. اب مریم جو ہے نا شی کارلیون ہے. اب وہ پتہ نہیں کتنی کارلیون ہے، یا آگے پتہ لگے گا، لیکن شی از اے مافیا. شی از اے مافیا کریکٹر، سر سے پاؤں تک وہ مافیا کریکٹر ہے. یہ جو اس کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے نا، ایک اور مریم جس کا نام اورنگزیب ہے، وہ مجھے ون آف دا کریکٹرس آف گاڈ فادر مجھے یاد ہے. اس کا کام ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اور شی از اے رول ٹو پلے. ہر مافیا کریکٹر کے پاس کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. مریم وہ پلے کر رہی ہیں، لیکن ادھر پاکستان بھی جاگ رہا ہے. میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے مافیا کی کہ ہماری فوجی قیادت جو ہے ابھی تک ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ عمران خان کے. اور یہ پہلی حکومت ہے جو سول ملٹری پارٹنرشپ کی روح کے مطابق چل رہی ہے. خدا سے اسی طرح چلاتا رہے. خدا پاکستان کا حامی و ناصر. میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک.